तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। ऐ खुदा मैं अंधा हूँ मेरी बेनाई बहाल कर। ऐ खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ मुझे बचा ले। ऐ खुदावंद मैं असीर हूँ मेहरबानी से मुझे छुड़ा ले। उस इंसान ने अपना घर और अपना खानदान खो दिया और अपना मजहबी मुकाम भी उसे इबादत खाने से निकाल दिया गया या मजहब से खारिज कर दिया। ये वो शख्स था जिसे कौम से खारिज कर दिया गया, लेकिन यीशु उससे मिलता है। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक तफसीली मुतालिया पेश कर रहे हैं। अगर आप हमारी पिछली इकसात को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com विजिट कीजिए, आपको वहां पर ये प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। आप इन्हें डाउनलोड करके अपनी वीडियो लाइब्रेरी तश्कील दे सकते हैं। इसके अलावा आप YouTube चैनल पर भी biblemutalaya.com के प्रोग्राम देख सकते हैं। लिहाजा इन प्रोग्राम्स को देखिए और कलाम से मुस्तफीद होइए। अपने मुताले में इस वक्त हम यूहन्ना की इंजील के 9वें बाब पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम 9वें बाब को मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम 6ठे बाब की पहली 6 आयात का मुतालिया भी करेंगे। याद रखिए कि हम यूहन्ना की इंजील का मुतालिया कर रहे हैं। हम जिंदा मसीह की पैरवी कर रहे हैं जो कि मुजस्सिम खुदा है। प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियोज में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हम यूहन्ना की इंजील के खूबसूरत अबवाब का यकीनन मुताला करते हुए बहुत खुश हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या खुदा होगी। आपको बरकत दे। शुक्रिया। मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं 35वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। जब उस जन्म के अंधे को निकाल दिया, उसके वालिदैन ने उसे छोड़ दिया और कौम ने उसे छोड़ दिया। ना सिर्फ वो घर से निकाला गया बल्कि इबादत खाने से भी खारिज किया गया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब वो उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं ईमान लाता हूं और उसे सजदा किया। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। भाई, जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी कि यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब वो उससे मिला तो कहा कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? हमें मसीह के ताल्लुक से और बताएं जो उस शख्स से मिला जिसे घर और मुआशरे से खारिज कर दिया गया। जैसा कि हम अगले बाब में देखेंगे कि मसीह चरवाहा है और हम ये बात बाखूबी जानते हैं कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को ढूंढता है। लेकिन उस शख्स के ताल्लुक से अच्छी बात क्या है? एक भिखारी है जो कि अंधा पैदा हुआ है और जिसे मैं बहुत ज्यादा सहराता हूं। अगरचा वो बदकार फरीसियों के सामने बहुत बहादुर बन गया, लेकिन हम देखते हैं कि उसने खुद को खुदा के सामने और खुदा के बर्रे के सामने झुका दिया बगैर किसी बहस और गुफ्तगू के कि ऐ खुदावंद वो कौन है जिस पर मैं ईमान लाऊं। यानी ये शख्स मगरूर फरीसियों के सामने दलेर हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो उनके बराबर हो गया, बल्कि वो दलाइल नरमी में उनसे कहीं आगे जा चुका था। लेकिन उन गुस्ताखों ने उसे बुरा भला कहा। लेकिन जब वो मसीह से मिला तो वो चरवाहा जो अपनी भेड़ों की तलाश में रहता है और भेड़ें भी उसकी आवाज पहचानती हैं और हम उसे कहते हुए सुनते हैं कि वो कौन है जिस पर मैं ईमान लाऊं।
اور یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ یہ شاندار بات ہے کہ یسوع نے اس شخص کو ڈھونڈ لیا۔ ہم اپنے عزیزوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیں گے جو کہ خداوند کی پیروی کرنے کے باعث دکھ اٹھا رہے ہیں۔ اس شخص نے اپنا گھر اور اپنا خاندان کھو دیا اور اپنا مذہبی مقام بھی وہ عبادت خانے سے نکال دیا گیا یا مذہب سے خارج کر دیا گیا۔ یہ شخص قوم میں سے خارج کر دیا گیا، لیکن یسوع نے اس سے ملاقات کی۔ ایک طرف جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور دوسری طرف یسوع سے ملا۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں جو کہ خداوند کی پیروی کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں۔ در حقیقت بہت سے دکھ اٹھا رہے ہیں، اور میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ ان میں سے ہیں جو دکھ اٹھا رہے ہیں تو میں انہیں ایمان کے سورماؤں کی فہرست یاد دلانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ابراہم، جسے اپنے گھر اور اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو چھوڑنا پڑا اور اپنا آبائی وطن اور ہر چیز چھوڑنا پڑی، لیکن نہ صرف اس نے باپ ماں خاندان اور قبیلے کو چھوڑا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اسے اپنے بیٹے کو بھی چھوڑنا پڑا۔ خدا نے کہا لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے۔ نہ صرف یہ بلکہ خداوند نے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے جسے تو پیار کرتا ہے اور میرے حضور سوختنی قربانی کے طور پر قربان کر۔ یعنی اس نے بہت سی قربانیاں دیں، لیکن کیا اس شخص کو کبھی افسوس ہوا کہ اس نے خداوند کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ لیکن سارا جلال مسیح کو ملے جس نے ہمیں ایک شاندار بات بتائی جو اس نے متی کے 10ویں باب میں 12 کو بھیجنے کے وقت بتائی تھی۔ وہ متی 10:37 میں کہتا ہے کہ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ مطلب کیا میں اپنے ماں باپ کو مسیح سے زیادہ پیار نہ کروں، نہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو مسیح سے زیادہ پیار کروں؟ نہ صرف یہ بلکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ مطلب یہ کہ اگر ضرورت ہو تو میں اپنی جان کو اس سے زیادہ عزیز نہ رکھوں جس نے مجھ سے پیار کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی۔ مطلب جب میں مسیح سے پیار کرتا ہوں تو اس کے لیے قربانی کرتا ہوں، میں آغاز نہیں کرتا۔ ہم اس سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی، اور میں نے زیادہ قربانی نہیں دی، یعنی اس کی نسبت جس نے میرے لیے جان دی۔ یوں تو میں نے کچھ بھی قربان نہیں کیا، اور پالوس مسیح کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں۔ میں اس عظیم شخص کی مثال سے بھائیوں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ سماجی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہ تھی بلکہ اس کی حقارت کی گئی اور اس سے کچھ نہ سمجھا گیا، لیکن اس نے مسیح کی خاطر قربانی کی اور اسے افسوس نہ ہوا۔ جس کی بینائی بحال ہوئی اس کے لیے کیسا افسوس؟ اس کے لیے ہمیشہ کی بینائی موجود ہے، اور مسیح میں افسوس ناممکن ہے۔ اکاؤنٹنگ کے شعبہ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے جسے منافع اور نقصان کا تفصیلی بیان کہتے ہیں، جی، جیسے کہ حرف ٹی جس کے ایک طرف نقصان اور ایک طرف منافع ہے۔ بالکل۔ شاید اس شخص نے بہت سی چیزوں کا نقصان اٹھایا، اس نے اپنا سماجی مقام کھو دیا، اپنا وقار، خاندان، اس کا مذہب، سماجی مقام کیا تھا؟ وہ اپنا ایک سب کچھ کھو بھکاری دیا۔ تھا۔ کوئی بھی شخص جو مسیح کی پیروی کرنا چاہے گا صحیح۔ اسے نقصان کا تجربہ یقیناً۔ کرنا ہوگا۔ جی۔ ہمیں حقیقت پسند ہونے کی ضرورت ہے۔ میں دوسری طرف ایک فہرست بنانا چاہوں گا منافع والی جگہ پر اس نے کیا کچھ کمایا۔ مثال کے طور پر موسیٰ ایک ایسا شخص ہے جس نے بہت کچھ کھو دیا۔ وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا تھا جو ایک بڑا رتبہ ہے، اس سے بڑا رتبہ کوئی نہیں تھا، اور ایک دن یوسفس نے کہا کہ وہ مصر کا فرعون بن سکتا ہے۔ یقیناً مصر کا فرعون یہ کوئی ایسا رتبہ نہیں ہے جیسے امریکہ کے صدر کا جو ریٹائر ہو جائے، یعنی کہ مصر کا فرعون جو کہ خدا کے لوگوں کے ساتھ دکھ اٹھانے کے متضاد تھا، لیکن مسیح کے لیے لان تان اٹھانے کو اس نے مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا کیونکہ اس کی نگاہ اجر پر تھی۔ وہ مسیح کو نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یہ زندگی جو بخارات کی مانند ہے ختم ہو جاتی ہے، اور وہ مسیح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے۔ اور وہ جو مسیح کے لیے قربانی دینے سے انکار کرتا ہے وہ جہنم میں روتا ہے، اور وہ جس نے چیزیں قربان کی ہیں تو ان کے لیے ایک کہاوت ہے جو کہ بالکل درست ہے، وہ شخص احمق نہیں جو وہ دے دے جو وہ رکھ نہیں سکتا، اور وہ حاصل کرے جسے وہ کھو نہیں سکتا۔ ہماری ابدی زندگی کوئی کاروبار نہیں، یہ سودے بازی کے لیے نہیں ہے۔
اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے اور کیا قربانی فائدہ؟ کرنا فانی چیزیں کھونا ابدی زندگی پانے والے کے لیے بے وقوفی نہیں ہے، عقل یہ مندی کی نفع بات ہے ہے، اور عقل مندی کی بات ہے۔ یقیناً۔ اب ہم 35ویں آیت کی طرف آتے ہیں۔ یسوع نے کہا، کیا تو ابن آدم پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ ہمیں ایک بار بار پوچھے جانے والے سوال کا جواب دینا ہے۔ مجھے بتائیں کہاں لکھا ہے مسیح نے کہا میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کر؟ اس آیت میں مسیح نے کہاں یہ کہا ہے؟ تو ابن آدم پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ اس نے جواب میں کہا کہ اے خداوند، وہ کون ہے جس پر میں ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے، اور اس نے وہی سمجھا جو اس کا مطلب تھا۔ اس طرح نہیں جیسا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کا مطلب ہے خدا کے فرزند، ایسا نہیں۔ ہم سب خدا کے فرزند ہیں، اور وہ یہاں خدا کے اکلوتے بیٹے کا ذکر کر رہا ہے، اور یوحنا کی انجیل میں 5 مرتبہ اور یوحنا کے پہلے خط میں خدا کے اکلوتے بیٹے کی اصطلاح کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا کے اکلوتے بیٹے کے جیسا کوئی نہیں، میں اور باپ ایک ہیں، جیسے کہ یوحنا کے 10ویں باب میں لکھا گیا ہے، اور انسان نے اسے سجدہ کیا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ شخص سمجھتا ہے، کیونکہ جب اسے معلوم ہوا کہ یہ شخص یسوع ہے تو اس نے سجدہ نہ کیا، اور جب اس نے دیکھا یہ نبی ہے تو اسے سجدہ نہ کیا۔ پھر اس نے کہا کہ یقیناً یہ خدا کی طرف سے ہے، لیکن اس نے سجدہ نہ کیا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ کیونکہ مسیح خدا ہے اس لیے اس نے سجدہ قبول کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آ کر حاضرین سے سوال پوچھیں گے۔ عزیز ناظرین، ابھی وقفے کا وقت ہے، وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ آپ کیسے ہیں؟ کیا آپ سوال کے لیے تیار ہیں؟ جی پوچھئے۔ یوحنا 9 باب کی 39ویں آیت میں یسوع نے کہا، میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں۔ خداوند کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ خداوند کی اس بات سے کیا مراد تھی کہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں؟ کہتے ہیں سورج جو برف پگھلاتا ہے اور زمین کو خشک کرتا ہے وہ ایک ہی سورج ہے۔ اسی طرح جب مسیح دنیا میں آیا تو کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب مسیح ان کے پاس گیا تو انہوں نے رد کر دیا، تو اس نے ان کے اندھے پن پر ملامت کی، یعنی کہ ان کے دل اور ذہن کے اندھے پن پر۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ وہ اندھے ہیں اس غریب بھکاری کی طرح، اور ہم نے اس تعلق سے عظیم باب میں بات کی ہے۔ خدا نے اسے بینائی کا تحفہ دیا۔ خدا ہمیشہ ہی ایسا کرتا ہے۔ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے خود کو حلیم کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند میں اندھا ہوں، مہربانی سے میری بینائی بحال کر۔ اے خداوند میں گناہگار ہوں، مجھے بچا لے۔ اے خداوند میں غلام ہوں، مجھے رہائی دے۔ پھر خداوند اس سے بینائی، رہائی اور نجات عطا کرے گا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ نے علم اور راست بازی اور پھر چیزوں کا ڈھونگ کیا، اور پھر جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ ہمیں بتا کیا ہم بھی اندھے ہیں، تو یسوع نے ان سے کہا کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتا ہوں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ مطلب کہ کچھ لوگ ہیں جو اندھے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی اگر کوئی شخص اپنی بیماری کا انکار کرے تو کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ شفا پائے گا؟ اگر مجھے کوئی بیماری نہیں تو شفا کیسی؟ لیکن جیسے ذہنی بیماری ہے، یہاں مسئلہ مریض کو قائل کرنا ہے کہ وہ بیمار ہے، لیکن وہ قائل نہیں ہوتا۔ سب لوگ پاگل ہیں، بس میں ہی ٹھیک ہوں، وہ کبھی بھی شفا نہیں پا سکتا اگر وہ کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں جبکہ وہ اندھا ہے۔ یاد رکھیے کہ خداوند نے لودیکیا کے فرشتے کو مکاشفہ 3 باب میں کیا کہا؟ چونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند ہوں جی اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پیغام اس کے لیے تھا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، اب ہم 10ویں باب کی طرف بڑھیں گے۔ جی آپ ہمیں اس باب کے متعلق مختصر طور پر بتائیے، اور یہ بھی کہ اس کی کوئی خاص تقسیم ہے۔
10वां बाब यकीनन बहुत मशहूर और बहुत पसंद किया जाने वाला बाब है, क्योंकि ये मसीह के खुतबात में से एक के ताल्लुक से बताता है, जो कि चरवाहे का खिताब है। मसीह चरवाहा है और ये इसके इलाही होने का भी एक निशान है। और दाऊद ने बहुत अरसा पहले अपने ज़बूर 23 में कहा था कि खुदावन यहोवा खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और खुदावन यहोवा कह रहा है, मैं ही चरवाहा हूँ। इसे ग्रामर के एतबार से यूं बयान किया गया है कि और कोई नहीं, चरवाहा नहीं, सिर्फ चरवाहा नहीं बल्कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। कोई अच्छा नहीं सिवाय एक के और वो खुदा है। कोई नेक नहीं सिवाय एक के और वो खुदा है। और इसलिए यहाँ अच्छा चरवाहा मैं हूँ इस बात का सबूत है कि खुदा जिस्म में जाहिर हुआ। लेकिन यहाँ मैं अपने देखने वालों को बताना चाहूंगा कि 9वें और 10वें बाब में ताल्लुक है, जो कि वो खुतबा है जो कि मसीह ने 9वें बाब के आखिर में शुरू किया और 10वें बाब तक जारी है। और मेरा ये ख्याल है कि जन्म के अंधे का भी इससे ताल्लुक है। उस जन्म के अंधे को इबादत खाना से निकाल दिया गया, लेकिन यीशु उससे मिला, क्योंकि वो ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों की तलाश में है। और जैसे ही मसीह जो कि अच्छा चरवाहा है उससे बात करता है, तो भेड़ चरवाहे की आवाज पहचान लेती है। और यहाँ वो कहता है भेड़ें अपनी चरवाहे की आवाज सुनती हैं। इसलिए चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है और उनकी तलाश में है, और भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती हैं और उसके पीछे चलती हैं। और ये दोनों बातें यसाया 40 की याद दिलाती हैं। यसाया के 40वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, वो चपाओं की मानिंद अपना गला चराएगा, वो बर्रों लेकर को चलेगा, अपनी बाजुओं में जमा करेगा और अपनी राह को ले चलेगा। और उनको जो दूध पीते हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा, और वो सबको नाम बनाम बुलाता है। बल्कि ये वो खालके अजीम है जो कहकशाओं और सितारों और सियारों को नाम लेकर बुलाता है। वो आसमान पर उनमें से किसी को भूल नहीं जाता। और जैसे कि ये चीजें कीमती हैं, तो मैं इन चीजों से भी ज्यादा इसलिए कीमती हूँ क्योंकि मसीह ने मेरी खातिर खून बहाया, सियारों के लिए नहीं। और वो बगैर किसी कीमत के एक और सियारा तख्लीक कर सकता है, लेकिन मेरे लिए मैं बहुत ही ज्यादा कीमती हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए बहुत बड़ी कीमत अदा की। और वो चरवाहा है और उनको नाम बनाम बुलाता है, जैसे कि 10वें बाब में हमें बताया गया है। भाई यूसुफ, अब हम 10वें बाब का आगाज करेंगे और इसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़ खाने में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं। मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। क्या आप हमें चंद एक इस्लाहात की तारीफ बता सकते हैं जिनका यहाँ इस्तेमाल किया गया है? मसलन, लफ्ज दरवाजे से क्या मुराद है? लफ्ज भेड़ खाने से क्या मुराद है? चोर और डाकू से क्या मुराद है? भेड़ों के चरवाहे से क्या मुराद है? इन अल्फाज के लिए तशरीह की जरूरत है। भेड़खाना यहूदियत है, लेकिन अफसोस है कि आजकल बहुत से लोग मसीहत को भेड़खाना समझते हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और मसलन जब हम इन आयात पर पहुंचते हैं, जैसे 16वीं आयत में लिखा है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाने की नहीं, ये यहूदी मजहब है और मुझे उनको भी लाना जरूर है। वो मेरी आवाज सुनेंगी और फिर एक ही गला और एक ही चरवाहा होगा। और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भेड़खाना और गल्ला में क्या फर्क है। भेड़खाना के गिर्द बाड़ होती है और यहूदियत के गिर्द बाड़ लगी है जो उन्हें बाकी दुनिया से जुदा करती है, और गल्ला चरवाहे से पहचाना जाता है। हम बाढ़ से नहीं पहचाने जाते जो हमें दूसरों से जुदा करती है, बल्कि हमारी पहचान चरवाहा है जो हमें इकट्ठा और मुत्तहिद करता है। हम उसके पीछे चलते हैं और उसके गिर्द जमा होते हैं। मसीहत गल्ला है और यहूदियत भेड़खाना। बाइबल की तालीमात के मुताबिक कोई और भेड़खाना नहीं।
صرف ایک ہی بھیڑ خانہ ہے، یہ درست نہیں۔ ایک اور بھیڑ خانے کی اصطلاح درست نہیں۔ اور جہاں تک دروازے کا تعلق ہے تو ہم اس باب میں 3 دروازے دیکھتے ہیں۔ ہمیں ان تینوں میں تمیز کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا دروازہ بھیڑ خانے کا دروازہ ہے اور دوسرا دروازہ بھیڑوں کا ہے، تیسرا خاص دروازہ کہلایا گیا ہے۔ بھیڑ خانے کا دروازہ جس کے ذریعے سے مسیح یہودیت میں داخل ہوا، اس کے تعلق سے وضاحت بیان کر دیں۔ بھیڑ خانہ یہودی مذہب ہے جس کا ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے چرواہا داخل ہوتا ہے، اور وہ بھیڑ خانے میں اس لیے داخل نہیں ہوا کہ وہ اندر ہی رہے، بلکہ وہ اس لیے داخل ہوا کہ وہ بھیڑوں کو نام بنام بلا کر ان کو باہر لے جائے۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میں ہوں جو اختیار دیتا ہوں، اور یہ میں ہوں جو لوگوں کو قانونی حیثیت دیتا ہوں۔ یہودیت کو چھوڑ کر مسیح میں شامل ہوں، یعنی مسیح بھیڑوں کا دروازہ ہے، اور راستہ ہے کہ یہودیت سے نکل کر مسیحت میں داخل ہوں۔ بالکل صحیح۔ اور تیسرا دروازہ جس کی وہ یہاں بات کر رہا ہے کہ دروازہ میں ہوں۔ اگر کوئی آج کے دن میرے ذریعے داخل ہونا چاہتا ہے، چاہے یہودی یا پھر غیر قوم سے، دنیا میں کوئی بھی جو نجات پانا چاہتا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے اور دروازہ میں ہوں۔ اگر کوئی میرے ذریعے داخل ہوگا وہ نجات پائے گا، وہ اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ اس لیے بھیڑ خانے کا دروازہ وہ ہے جس سے مسیح داخل ہوا، اور بھیڑوں کا دروازہ وہ ہے جس کے ذریعے یہودی باہر آئے، اور یہ وہ دروازہ ہے جو داخل ہوتا ہے بچتا اور ہے۔ چرواہا مسیح ہے۔ چرواہا مسیح ہے اور دربان روح القدس ہے جس نے دروازہ کھولا تاکہ مسیح اندر داخل ہو۔ جب آسمان کھلا اور روح القدس نازل ہوا، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا کہ میں نے روح القدس کو اس پر ٹھہرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہی روح القدس سے بپتسمہ دیتا ہے، اور اسے اسرائیل پر ظاہر ہونا چاہیے، اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں تاکہ اسرائیل جان لے کہ یہی وہ راستہ ہے جو یہودیت سے نکلتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ رہیں۔ اب ہم ایک وقفہ لیں گے اور حاضرین کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں۔ خوش آمدید۔ آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور ان سے سوال پوچھتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں؟ آپ میں سے کون سوال پوچھے گا؟ اس وقت ہم بھیڑ خانہ اور دروازے اور دربان کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، لیکن مسیح نے ایک اور آیت میں کہا میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ کسی اور جگہ پر ایک اور بھیڑ خانہ ہے جہاں سے لوگ آئیں گے؟ ان کا کہنا ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں۔ ہو سکتا ہے اور بھی بھیڑ خانے ہوں۔ آئیں بھیڑ خانے کی علامت کو سمجھیں۔ بھیڑ خانہ ایسی جگہ ہے جہاں باڑ لگی ہے اور کوئی دروازے پر کھڑا ہے، یعنی دربان، اور ایسا نہیں کہ اس کا دروازہ نہیں، لیکن ایک ہے جو دروازے پر کھڑا ہے، اور وہ در حقیقت ایک دربان ہے جو باہر جانے نہیں دیتا، اور وہ بھیڑیں جو بھیڑ خانے کے اندر ہیں وہ دنیا سے جدا ہیں۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بات یہودیت کے لیے بہت معنی رکھتی ہے، یعنی کہ بھیڑ خانے کے اندر ساری رات حالات ایک جیسے رہتے ہیں جب تک صبح نہ ہو جائے اور چرواہا آتا ہے تاکہ انہیں چرانے کے لیے باہر لے جائے، اس لیے تمام رات یہودی علیحدہ رہے۔ غیر قوموں سے بھیڑ خانے کی باڑ کے باعث جب مسیح آیا اور دروازے کے ذریعے بھیڑ خانے میں داخل ہوا کہ بھیڑوں کو باہر لے آئے۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانے کی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ باڑ کی دوسری طرف، دنیا کی دوسری قوموں سے، زمین کی تمام قوموں سے۔ اور جب پالوس رسول کرنتھس میں گیا تو خداوند نے اسے بتایا اس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں جو میری بھیڑیں ہیں۔ لفظ لوگوں کا مطلب بھیڑیں ہیں جو غیر قوموں سے ہیں، لیکن میں ان سب کو اپنی بھیڑیں ہی سمجھتا ہوں، اور وہ کسی دوسرے بھیڑ خانے سے نہیں ہیں بلکہ وہ دوسری قوموں سے ہیں، اور مسیح ان کو اپنے گلے میں لایا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، ہم چوتھی آیت سے پڑھیں گے جہاں پر لکھا ہے جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ آپ اس خوبصورت تصویر کو بیان کریں کہ چرواہا انہیں باہر لاتا ہے جو بھیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے، یعنی جو یہودیت میں سے نکل کر اس کے پیچھے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ نبینا یہودیت سے نکل آیا تو کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اجنبی سے ملتا اور وہ اس اجنبی سے مل کر کھو جاتا ہے اور اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا؟ اور مسیح نے کہا چونکہ حقیقی بھیڑیں اپنے چرواہے کی آواز سنتی ہیں
اور یہی بات ہم نبینا شخص میں بھی دیکھتے ہیں۔ اس نبینا شخص نے یسوع کے چہرے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پر اس نے یسوع کی بس آواز سنی تھی۔ اس نے اس کی مکمل اطاعت کی۔ وہ کون ہے؟ مجھے اس کے پاس لے جا، میں اسے سجدہ کروں گا۔ اس نے خداوند کی آواز کو تمام آوازوں میں سے پہچان لیا جب اس نے اسے اپنے پیار بھری آواز سے بلایا اور مردوں میں سے زندہ کیا۔ مسیح آیا اور اس سے کہا، میرے پیچھے آ۔ اس نے تابعداری کی اور ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اس کے پیچھے گیا۔ وہ مسیح کا سچا پیروکار تھا۔ اس کے پاس اور عبادت خانے میں بھی اس کے لیے کوئی جانے جگہ کی نہ اور تھی۔ کوئی جگہ نہ تھی۔ بھیڑیں اس کے پیچھے کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ وہ اس کی آواز سنتی ہیں۔ اور یہ بات ہمیں پہلے یوحنا کے 2 باب کی ایک آیت کی یاد دلاتی ہے۔ تم کو تو اس قدوس کی طرف سے مسح کیا گیا ہے اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ مطلب جب روح القدس مجھ میں آ بسا تو مجھے اس نے امتیاز کی نعمت دی۔ شاید میں فریب کو غلط ثابت نہ کر سکوں، لیکن جیسے ہی میں سنتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں کہ یہ مسیح کی آواز نہیں۔ اور بہت سے سادے مسیحیوں میں صلاحیت نہیں کہ وہ درست تعلیم کو غلط کے مقابلے میں ثابت کر سکیں، لیکن وہ آسانی سے امتیاز کر سکتا ہے کہ یہ خدا کی آواز نہیں۔ ہمارا خدا یہ نہیں کہہ سکتا۔ میرے خیال میں یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ چرواہے کی آواز اور اجنبی کی آواز میں امتیاز کریں، اور چرواہا ان کے آگے ہری چراگاہوں میں جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ زبور 23 میں وہ کہتا ہے کہ چرواہا میرے آگے ہے۔ اس لیے بھلائی اور رحمت ہمیشہ میرے ساتھ رہے گی۔ میں چرواہے کے پیچھے جاتا ہوں اور رحم میرے پیچھے آتا ہے، اور اس سے شاندار بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح۔ آخری بات جو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ 6 آیت میں وہ اس تمثیل کو کیوں نہ سمجھ سکے، لیکن وہ نہ سمجھیں کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سوال کا جواب دوں، میں لفظ تمثیل کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ یہاں لفظ تمثیل متی، مرکز اور لوکا میں استعمال یوحنا میں کوئی تمثیل نہیں۔ ہونے والے لفظ کی طرح بالکل نہیں، بلکہ یہاں پر تشبیہ یا پھر استخارہ کے طور پر ہے۔ جس طرح سے اس نے کہا، وہ اس تصویر کو سمجھ نہ سکے جو مسیح نے بنائی، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم مسیح کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو وہ کہتا ہے اس کی وضاحت نہیں کرتا بلکہ وہ جاری رکھتا ہے۔ وہ نہیں جانتے جو نجات پا گئے ہیں، وہ اس وقت نہیں سمجھتے، لیکن جب روح القدس آئے گا تو وہ سمجھ جائیں گے۔ وہ ان کو سمجھنے کی نعمت دے گا، اور وہ لوگ جو نہیں سمجھتے، آپ چاہے جتنا مرضی ان کو سمجھائیں، وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ اچھا ہے وہ نہ سمجھیں، کیونکہ سزا میں اضافہ کریں گے۔ اس لیے مسیح حقیقی بھیڑوں میں دلچسپی رکھتا ہے، اور وہ اس بات کا بھی یقین رکھتا تھا کہ جو اس وقت سمجھنا مشکل ہے تو وہ اس وقت سمجھیں گے جب روح القدس آسمان سے آئے گا۔ آپ کا مطلب صرف بھیڑیں مسیح کی آواز کو پہچانتے ہیں اور اس کے الفاظ بالکل، کو سمجھتے ہیں، بالکل۔ لیکن وہ اس کی بھیڑوں میں سے نہیں تھے۔ صحیح، ان کی سوچ سے یہ مضمون بالا تر تھا۔ مکمل، باہم۔ شکریہ بھائی، خدا آپ آپ کو کا بہت برکت دے۔ شکریہ۔ ہم اگلی قسط میں چرواہے والے مضمون کو آمین، جاری آمین۔ رکھیں گے۔ خدا آپ کو بھی برکت دے۔ اگلی قسط میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ آج کی قسط کا سوال، خداوند کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے بھیڑوں کا چرواہا ہے، اور دروازے کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ سنیے، وہ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے، اور دروازے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جب وہ کہتا ہے مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے، مطلب کہ میں موت کے لیے خود کو پیش کرتا ہوں، اور یہ میں ہوں جو خود کو زندہ کروں گا۔ کیا وہ محض انسان تھا؟ انہوں نے متی کی انجیل میں مسیح کو 2 مرتبہ مارنے کی کوشش کی، لوکا کی انجیل میں 1 مرتبہ، لیکن یوحنا کی انجیل میں 3 مرتبہ۔ کیا آپ نے کبھی کوشش کی یا محسوس کیا کہ آپ کو پیار نہیں کیا گیا یا آپ کو خوش آمدید نہیں کہا گیا، اور پھر سوچیں کہ کوئی آسمان سے خاص طور پر میرے لیے آیا، آپ سے کچھ لینے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو دینے کے لیے؟ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔